बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत के मनी वशोशी गोले चारों के करने पदश मारा वशत कनगेश में वती दूसरा की मरागश वशी सोबा उम्मीद करश वशता खुशता में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात में बलुचको में बलुचागिर दमचागिरदानी हवार निश्तगती के पाकिस्ताना दरमुल का हमाइन अवार वश बात वश शिकरन से बात गोले चारों के हर वादा गलो शादा बे बातें कदी गम मगें दाते अल्लाह पाक की रहमत चुनूदानी वरश में सरब बिशनजात ओ हम मर्द की नादरा हाँ अल्लाह पाक अंदर तसियत तंदुरुस्ती नसीब का मर्द की जी रहानी दीन पानी कन या आईनी जी रहा सुत्ता हलास बेकन आमीन आमीन सुमामीन मने वशी वशी गोले चारों का ने एकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजु के शुमजाने तम हश में मेज़बान हुआ बलोच एकरंदी पदा शुमार वशत कन गेश में वती दूसरा की मरागश वशी सुबह गोले चारों का हाँ चुके मत वती जैसे चाह रही है चौका हर टीमा में ची राधे के मौशी के स्कूल रोगाचे सारिया मोती चौका कोचिंग दें वती चौका ट्यूशन दें परचा की हायर लत्ती चीज सोच बेदा आई लत्ती चीज़ानी हवाले चाहिए सरपदी बेदा आयर जो हस्ती पेंसिले शर्री ग्रिप्त और दारक बहते में ही चीज़ हायर सोच दी नुमा हायर स्कूल दीम दे शरद आइए हिलावा जब स्कूल हर चीज़ों वानी सरपद बीते स्कूल बाजे जो ताई सब्जेक्ट आया वानी आई बाद में पता होती चुक्कर आधे एक जागिया कोचिंग देगा एक जागिया ट्यूशन देगा कि जो हंसे आप आमा जो इस चीज़ स्कूल वंतगंती बल्कि आए चीज़ें लगते कमी पेशियत का गोड़े स्कूल पर ट्यूशन है जो ट्यूशन वाला बाजी गोशंती या गोशन के कोचिंग के मिस गोशंती टीचर गोशंती अमूमन बाजी मर्दों पे बयानती उधर होती आयानी गुमा स्कूल का रंग का स्कूल कामा का या हायर बाजी चीज़ें सोचते हैं शरी हर टीमा माँ कोचिंग के जो एक चीज़ें जोड़ता हाँ काले माँ वानों को जानगे जो ऐसे नियम ही चीज़ जोड़ता ना कि वानों को जानगे वास्ता कोचिंग बैठती इंग्लिश लैंग्वेज वास्ता कोचिंग बैठती और जो ताई पढ़ानी वास्ता कोचिंग बैठती भले माँ कभी ये चीज़ न सोचता कि मैं जो हस्ती दिमाग मैं मगज़ इशिए देमरवी वास्ता इशी ग्रोथ वास्ता इशी शर्रे बड़ा कार करने के वास्ता भी जो हस्ते कोचिंग की ज़रूरत है शुमारा हन्नी मनी अबर कमो मगोशा के सरपंच नबे तो शुमा इतिज़ा की दिमाग की कोचिंग ये छूनी गप्पी के दिमाग भी कोचिंग बह गई मर्दों जो हस्ती ज़िंदगी अच्छी पैम वती ग्वाजिंद करना इशी भी कोचिंग बैठते ये दूर से चीज़ ये नहीं कि कोचिंग क्यों का वानों को जाने की भी कोचिंग जिंदे जोताएं तक को पाना तानी भी बीत का कि माँ वती लाइफा माँ वती जिंदा ची वड़ा मारा वती जिंद ग्वाजीनगी वती जिंदे तहा ची वड़ा मुहक्किमी कारगीद मैं जिंदे तूका बाज रिलेशन अस्ता बाज रिश्ता अस्ता कुजा आ माँ तो पिते बीबी कुजा आ ग्वारो ब्राते बीबी कुजा आ एक चुक्की एक पिते बीबी एक माते एक चुक्की रिश्ता बीबी या ते अमसाइक ती स्याद वारिस बाज रिलेशनशिप हस्ता स्टूडेंट टीचरे गुमा टीचरे स्टूडेंटे गुमा माते चुक्की गुमा मदरे आइए मगोशे के डॉक्टरे गुमा डॉक्टरे मदरे गुमा बाजी रिलेशनशिप हस्ता आगे तो कच्चे सजन अच्छी ये रिलेशनशिप ये चीज़ा के मर्दों से रिलेशनशिप पूछती अगर तो गोशे कि मनी माँ जो हस्ती मती माते गुमा शादी नदाना भले ती मात हर वादा थी मात बहीती आ रिलेशनशिप कस मर्दों पूछ नका भले एक रिलेशनशिप हंसते कि आइए तो प्रोशे गुड़ा मगोशा कि आइए प्रोशे भी मैं हल्ला पाकर बाज नापसंदी हासते डाइवोर्स एक हंची चीज़ें कि आइए आराम अल्लाह पाका बाज नापसंद कोता ये दोस्त नदारी अनु डाइवोर्स शरिया चिया गीशी बुहा गई परचा के माँ रिलेशनशिप मारा ची पैम बनीगी मारा रिश्ता ची पैम मुहक्किम कनगी ये हवाले चे मैं इस सरपदी नेस थी ए बाबता मैं दिमाग कार नका कि मारा ए टेमा कोजाम स्टेप सी रही मारा वथी जिंदे अगर मनी जिंदे तुकानी ए जावरो हाल चल गया गुड़म माना ए टेमा वथी कोजाम कदम चिसकनगी आमी वास्ता लाइफ कोचिंग या लाइफ कोचे बाज ज़रूरत है बाज हशदरी है मोशे कि ए वादा अगर यक जाल बोले कि तरह ती जिंदे हवालिया ची तरह कोचिंग देंगे कि तो थी जिंदगी पेम ग्वाजीने बाज़े मर्दम से गलत जीरा कि नु तो काय मना सोच दे कि मर्द जिन ची पेम ग्वाजीनगी मोश बिल्कुल आओ मर्दमारे ये वादा सिक्का के बाज ज़रूरत है हर जागे चे सिक्का की ज़रूरत है यूँ का मानो को जानो इच केर दादा ना का
Mogosha ke wana go zana ga shuma che sarpadi zurata ama shume ke life e to ka kerda hada ka ma icho university achi college achi mazze diploma mazze degree ziri e degree e mogosha ke यू कई पेपर मारा कार न दिया ये पेपर चाहिए ये पेपर मारा कार न दा ये जो हमारे डिग्री मिलना हमें बेसम के मैं जर दाता मैं पैसा दाता हमारा ये रसीद मिल लेता नो मैं यूनिवर्सिटी या हमार चीज़ बनता मोती चागिरदा जी हमार चीज़ सरपत बुतगी हमार चीज़ सिक्केता हमार चीज़ मोती लाइफ है तू का आइए अमल कनी हमार चीज़ किरदा हदा का यू का एक मगोशा के पेपर मनी होता ही नसीबा मनी होता ही जिंदा हिच कुत नका हाँ बाजी जाके मर्दम गोशा की पर्ची वही थे जॉब ही रसीते भले आगे कल हमारा जॉब तक महदूद हुई आज देम रवि को उतना का देम रवि वास्ता मारा वती सेहत मारावती जो हस्ते निंदगो पादा है मारावती सजन चिगेश वती जैनी नशनुमा कनगी मैं जैनी नशनुमा चूम गई थी आइया मैं मर्ची की गैस जो मनी मरागशत का हद का एक जाल बोली आई नामा में शुमारा गोशा कि मैं विश ताहिर मनी मरागशत हद का हाथ शुमारा सोचना सरपदी ना भले गप हिशेंद की मैं हिच्चो गप जता बलूची तहा नूमा स्विच करा थी मरागा उर्दू तहा चाहिए कि मनी गैस छत का ओहा देगे चागे दे गुड़ाई असम मना उर्दू तक गपुत्रान का न कभी बिल शुमा दिला में यार था शमे वास्ता शमे गोमा म बलूची तक अब जना व्याय वती गेस्ट अवशत कनी वनी मर्ची की मरागशत का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुमा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल आपकी बलोची सुन के मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ माशाल्लाह। सुबह सुबह मीठी मीठी मुझे ज़बान सुनने को मिली है, सो बहुत अच्छी हूँ मैं अभी। हमारी बलोची ज़बान ही ऐसी और ऐसा लगता है जब हम बात करते हैं ट्यून से उसमें ट्यून रिदम्स हैं, कानों में रस घोलने वाली जो बात होती है वो बिल्कुल सही है। मतलब इतनी मीठी ज़बान है और मैंने आज फर्स्ट टाइम सुनी है लेकिन बहुत अच्छा लगा है। मेरा दिल चाह मैं सुनती ही जाऊँ, आप बोलती जाओ मैं सुनती जाऊँ। फिर आपको समझ नहीं आएगी? नहीं मुझे आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ। क्या समझ आएगा? कुछ वर्ड्स जो हम इंग्लिश के बीच में थोड़े से आते हैं या उर्दू से मिलते जुलते हैं या कहीं सिंधी से, तो वो थोड़े थोड़े मुझे समझ आते हैं। आप लाइफ कोचिंग के बारे में बता रही थी कि किस तरह जो है हम बच्चों को ट्यूशन्स दिलवाते हैं लेकिन हम माइंड सेट के ऊपर कभी काम नहीं करते उनके, सोचते ही नहीं है कि दिमाग पे भी काम करना है। बल्कि हमारे मुआशरे में एक, ये आपने नहीं बोला, ये मैं बोल रही हूँ कि हमारे मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि अगर आप कहीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ केयर वर्कर के पास जाते हैं, तो आपको कोई, आप पागल हैं शायद, तो लोग छुपाते हैं ये बात, बल्कि इसमें शर्म महसूस करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और माइंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका, पूरे जिस्म को चला रहा है आपके। ब्रीदिंग आपकी माइंड कंट्रोल करता है, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, हार्ट रेट आपका, ब्लड सर्कुलेशन आपकी, आंखें आपकी देख रही हैं, वो माइंड में मैसेज पहले जाता है फिर आप देखते हैं, तो हर चीज़ माइंड चला रहा है। तो जब दिमाग आपका नेगेटिविटी से भरा होगा तो फिर सोचेंगे वो क्या चलेगा आपका, तो फिर आपको क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, आपको डायबिटीज़ हो जाता है, आपको एंग्जाइटी से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो वो सब इश्यूज़ आपकी लाइफ में आते हैं और आपको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, और वो हो स्ट्रेस से रहा होता है। अगर कोई फिज़िकल सिम्टम नहीं है, बाज़ औक़ात आपके जिस्म में दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में रहता है, एक्सरे सब ठीक आते हैं, तो वो क्या होता है कि एंग्जाइटी, आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको कभी हम सॉल्व ही नहीं करते, तो उसके हम फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हैं और लोग उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो जो आप उसकी इम्पोर्टेंस बता रही थी कि बच्चों से ही हमें शुरू करना चाहिए। हम बच्चों को हर चीज़ की कोचिंग दिलवाते हैं, स्विमिंग की, फुटबॉल की, क्रिकेट की, अकेडमीज़ में भेजते हैं, स्कूल की ट्यूशन्स दिलवाते हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लेकिन उनके जहन पे हम काम नहीं करते। बिल्कुल। तो ये आप बोल रही थी। उसके अलावा भी और मैंने बातें की है। उसके अलावा आप लाइफ कोचिंग का बता रही थी। हाँ, रिलेशनशिप्स। हाँ ये जो है रिलेशनशिप के हवाले से बात की है कि बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, माँ का बेटी के साथ, बेटी के साथ, बाप का बेटी के साथ, बहन भाइयों का रिलेशनशिप, और जो है, और मैं कहूँगी कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप, ये बहुत सारे रिलेशनशिप हैं और ये रिलेशनशिप ऐसे हैं कि आप इनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर मेरी अम्मी से भले ही मैं बोल दूँ कि आपसे अब मेरी अम्मी नहीं है, पर ऐसा नहीं होगा कि अब वो मेरी अम्मी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसको तोड़ना भी अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा नापसंद है, वो है मियाँ बीवी का रिलेशन।
اور جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد نہ وہ آپ کے میاں رہتے ہیں نہ وہ جو ہے آپ ان کی وائف. تو یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اور کس طرح سے ہم ریلیشن شپس کو اپنے جو ہے مضبوط کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کوچ کی ضرورت ہوتی ہے, پر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اور پھر میں نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے پڑھتے تو ہیں یونیورسٹی میں جا کے اے لیول او لیول ہم ڈگریاں لے لیں گے, پر وہ ڈگریاں لینے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈگریاں وہ صرف رسید ہے جو ہم نے خرچ کیا ہے, کیونکہ ہم نے پیسے دیے ہیں, جو فیس دی ہے ایک واؤچر ہے ہمارے لیے, پر ہم نے جہاں سے وہ سیکھا ہے اس کا کردار ہم اپنے لائف میں کس طرح سے پلے کر سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کے لیے کوچ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے ہماری فیملی میں چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اب یہ ہے کہ فیملی میں یہ شروع ہو گیا, اسمارٹ فونس آ گئے, ٹھیک ہے, اب وہ والی باؤنڈنگ نہیں رہی. پہلے جب کراچی میں پہلے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ یہ ہے کہ کراچی میں نہیں ہوتی تو یہ آپ سمجھے کہ یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر جہاں پہ نہیں ہوتی وہ سمجھے کہ کراچی سے باہر, وہ دنیا سے ہی باہر ہے, ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کراچی میں. تو وہاں پہ اس ٹائم ہم یہ کرتے تھے کہ امی دادی چاچا چاچی آپ مجھے نا کہانیاں سنائیں, تو پھر وہ اپنے قصے شیئر کرتے تھے, اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے, اس سے ہمیں بہت ساری نالج ملتی تھی. پھر ہمارے اندر بھی ہوتا تھا کہ میرے اسکول میں کیا ہوا آج میں وہ شیئر کروں. پر اب یہ ہے کہ لائٹ چلی جائے تو سبھی اپنے اسمارٹ فون میں بزی رہتے ہیں. فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو تو تبھی بھی سب اپنی اسی چیزوں میں مصروف ہیں. تو اسی وجہ سے اس وقت ایک لائف کوچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری نظر میں, اور جو وہ آپ بالکل ایسا ہے. لیکن اس کی امپورٹنس لوگوں کو بتانا, کیونکہ ابھی تک اس فیلڈ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ لائف کوچ ہوتا کیا ہے بیسیکلی. سو جس طرح آپ نے بولا کہ ہم پہلے کنیکٹ کیا کرتے تھے, اب ہم کنیکٹ نہیں کرتے, تو ہماری تھیراپی آدھی تو وہیں ہو جاتی تھی جب ہمارے بڑے بزرگ ماں باپ اس ٹائم پہ کھانے کے ٹائم پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں. اب وہ آج کل نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنے روم میں اپنے فون میں ہوتا ہے. اور یہ ایک الگ خیر ٹاپک ہے کہ جو سوشل میڈیا میں جو چل رہا ہے, آپ وہاں خود کو کمپیئر کر رہے ہیں, وہاں سے جو چیزیں ابزارب کر رہے ہیں, وہاں نگیٹیوٹی چل رہی ہے. تو یہ سب کچھ ابھی جو ہم تھوڑی دیر پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ انگرام آپ کے دماغ کے اندر ہر چیز بیٹھتی جا رہی ہے, چاہے آپ میڈیا میں جو دیکھ رہے ہیں, اپنے سراؤنڈنگ میں جو دیکھ رہے ہیں, تو اس کو کلین اپ کیسے کرنا ہے. یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, اس کی ہم روز صفائی کرتے ہیں, تب یہ اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو. یہاں یہ لیمپ نظر آئے گا, گلاس, اگر یہ سب ڈسٹی ہوگا تو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی آپ کو, دھندلا دھندلا نظر آئے گا. تو جب ہمارے دماغ کے اندر یہ سب نگیٹیوٹی کا کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کون کلین کرے گا؟ تو وہ اس کے لیے آپ کو وہاں لائف کوچ کی ضرورت ہے. اور وہ ضرور کچرا ہوگا ڈے 1 سے آپ پیدا ہوئے ہو اتنے سالوں سے, کہ آپ کی لائف میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جہاں کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو, کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں, کوئی چیز آپ کو نہیں ملی ہے جو آپ کو چاہیے تھی, کسی نے برا بھلا کیا. بہت سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہماری لائف میں. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, میں ہمیشہ کہتی ہوں. مشکلات آئیں گی, سب کو آتی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتی تو وہ بالکل غلط ہے. کسی کی لائف پرفیکٹ نہیں ہے. ایون جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ صرف آپ کو پرفیکٹ دکھائی جاتی ہے, صرف اچھے مومنٹس دکھائے جاتے ہیں. تو سب کی لائف میں ہوتا ہے, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اس میں سے نکلنا کیسے ہے. اگر آپ خود نہیں نکل سکتے, آپ کو وہ ٹریننگ نہیں ہے, مطلب آپ اتنے ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں, تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. ورنہ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اگر نکل سکتے ہیں اس میں سے, انہیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, ایموشنلی میچور ہوتے ہیں, تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کا ڈیل کرنے کے لیے. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپوز میرے اندر جو ٹیلنٹ ہے میں اس کو پہچان نہیں پا رہی کہ, اور میں جو ہے بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہوں, آپ مجھے کس طرح سے ٹریٹ کریں گے, کس طرح سے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں کہ یہ چیز ہے ہمارے اندر؟ اچھا, پہلے تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں ولنگنیس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے, مجھے اس کو چینج کرنا ہے, ٹھیک, دین اونلی آئی کین ہیلپ یو. صحیح. اور اس کے بعد جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک خراب کمرہ ہوتا ہے تو آپ کو اس میں کوئی چیز نہیں ملے گی اگر یہ گندا ہے, چیزیں بکھری ہوئی ہیں, یہاں پہ گند مچا ہوا ہے, کبھی کھولا نہیں ہے, اور میں لا کے یہاں ڈیکوریشن پیس رکھ کے اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتی. تو پہلے ہم وہ کلین کریں گے, آپ کا جتنی بھی آپ کی میموریز آپ کو تنگ کر رہی ہیں, پریشان کر رہی ہیں, کلیئر اپ کریں گے, صفائی کریں گے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے کیا ٹیلنٹس ہیں, میں کیا کر سکتی ہوں.
خود بخود دماغ سے نکل کے آتی ہیں چیزیں. میں حیران ہو جاتی ہوں بعض اوقات میرے کلائنٹس مجھے ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, میں ان سے سیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو دماغ کے اندر ایک ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر سب کچھ ہے فیڈ ہوا ہوا. جیسے آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے, تو وہاں سے سب آنسرز, مطلب پرابلمز ہیں تو سلوشنز بھی آپ کے دماغ کے پاس ہی ہیں. صرف وہ ان لاک کرنا ہوتا ہے پوٹینشیل. آپ نے ایک تجوری ہے, چابی اس کی لگانی ہے, اور آپ کو کلائنٹ خود بتاتا ہے. میں انہیں نہیں بتاتی ہوں کہ آپ یہ کر لیں, آپ جا کے رائٹر بن جائیں, آپ جا کے آرٹسٹ بن جائیں. وہ خود بتاتے ہیں. پھر جب ان کی سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم کیا چیز ہمیں فائدہ دے گی, اور وہ افیکٹو بھی وہی ہوتا ہے. میرا مشورہ ان کے کام نہیں آئے گا. جب آپ وہ خود بتائیں گے میں یہ کر سکتی ہوں تو وہ کریں گے بھی اس میں محنت کر کے. سو یہ کوچنگ ہوتی ہے, اور اس طرح سے آپ اپنے پوٹینشیل انلاک کر سکتے ہیں. اور ہر انسان کے پاس اللہ نے خصوصیت دی ہے کوئی نہ کوئی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی خاص دماغ دیا اور کسی کو کم دیا. سب کو ایک جیسی نالج دی ہے, ایک جیسا برین ہے, ہم ایک جیسا سوچتے ہیں, سب برابر ہیں, رائٹ. تو لیکن یہی ہے کہ کسی کا ان لاک نہیں ہوا اور کسی کی اتنی پریشانیاں تھیں لائف میں کہ آج وہ جو ہے, مطلب آپ کی ہیبٹ سے آپ کا بیہیویئر بنتے اور پرسنالٹی بنتی ہے. جتنی چیزیں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں لائف میں اس سے آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, چھوٹے ہوتے سے لے کے بڑے ہوتے تک, جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ ہیں نہیں, تو ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم آپ کا بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں. یو آر ناٹ یور بیہیویئر. آپ جو بیہیو کر رہے ہیں وہ اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے. سرکمسٹانسز ہم چینج نہیں کر سکتے. وی کین چینج یور بیہیویئر, اور آپ ایک نئے انسان کی طرح سامنے آ جاتے ہیں. اور جب وہ نیا انسان آتا ہے تو آبویسلی کانفیڈنس آپ کے اندر آتا ہے, جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے ہماری. بالکل یہی ہے کہ لوگ جو ہے خود پر قابو نہیں پا سکتے, اور نہ ہی ان کا جو ہے خود پر اعتماد ہوتا ہے کہ ابھی مجھے بہت جلدی غصہ آ جائے گا اور میں غصے میں توڑ پھوڑ کر دوں گا, اور مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے, بچوں کو میرے سامنے سے ہٹاؤ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس حوالے سے ذرا بتا دیں. یہ میں یہی کہوں گی کہ اچھا کچھ لوگ یوز بھی کرتے ہیں اس چیز کو, مطلب وہ اپنے غصے سے دوسروں کو ڈراتے ہیں اور وہ چینج کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ انہیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے کہ بچوں کو میرے آگے سے ہٹا لو, مجھے کچھ نہ کرنا پڑے محنت. بیکاز آبویسلی سیدھی راہ پہ چلنا, پازیٹیو سوچنا, پازیٹیو چیزیں کرنا, اگر یہ آٹومیٹکلی اندر سے نہیں نکل رہا نا تو ایفرٹ چاہیے آپ کو. تو آپ کو وہ ایزی لگتا ہے کہ بس بچوں کو میرے آگے سے ہٹا لو اور مجھے غصہ آیا پھر یہ کر لو. خود آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا. تو جو میں نے پہلے بات کی کہ ولنگنیس ٹو چینج, آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں اور اٹ نیڈس ٹو بی چینج. اس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے, مجھے بھی ہو رہا ہے. غصہ آپ کی صحت پہ بہت برے اثرات ڈالتا ہے. آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے, آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے, اتنی بیماریاں ہوتی ہیں آپ کو. تو آپ کیا نہیں چاہتے کہ کوئی ایک اچھا طریقہ آپ کو پتہ ہو اور آپ ان سب بیماریوں سے بھی بچ جائیں. تو اس سب بیماریوں کی جڑ بھی یہی غصہ, سیڈنس, تو اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے یہ کوچنگ ہے یہ کس طرح سے کرواتی ہیں؟ کوئی اکیڈمی ہے, آن لائن کرواتی ہیں, کیسے کرواتی ہیں؟ اوکے, سو میں بیسیکلی آن لائن کرتی ہوں. آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے گھر سے کہیں نہیں جانا پڑتا, اور جو میرا کلائنٹ ہے وہ اپنے بیڈ روم میں, لاؤنج میں, کہیں بھی بیٹھ کے آرام سے وہ سیشن لے سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ ہو, اسے میرے پاس نہیں آنا پڑے گا, اسے چل کے کلینک نہیں جانا پڑے گا. اور ڈے ٹائمنگز میں ہی کہ میں صبح ہی بس جانا, تو کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتے, وہ رات میں فری ہوتے ہیں, تو رات میں 9 بجے کے بعد تو کوئی کلینکس نہیں کھلے ہوتے. تو آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کوچنگ لے رہے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, لوگ باتیں سنائیں گے کہ کیوں جا رہے ہو, کیا ہو گیا, وہ تم بیمار ہو, یہ ہے وہ ہے. تو آرام سے پرائیویسی میں, سیکریسی میں آپ سیشن لے سکتے ہیں اپنے گھر کے کمفرٹ سے. سو آن لائن بہت ایزی لگتا ہے, 1-on-1 آپ ویڈیو کال کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے دنیا کے کسی کونے سے بھی, آپ کے پاس دنیا کے کون کون سے کونے سے لوگ؟ اوکے, سو میرے پاس زیادہ تر دبئی ہے, اس کے بعد آسٹریلیا ہے, ایک کلائنٹ میں نے کینیڈا سے بھی لیا ہوا ہے, ناروے سے لیا ہوا ہے, پاکستان سے بھی ہیں. سو جو مجھے ملتا ہے میں نو نہیں کہتی ہوں, کیونکہ میرے اندر ایک ہے کہ مجھے کرنا ہے, مجھے یہ چیز پھیلانی ہے, پازیٹیوٹی, لوگوں کو پتہ چلے جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, تو مجھے وہ آگے دینا ہے. تو جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی پرابلم میں ہیں, وہ چینج ہونا چاہتے ہیں, تو میں نو نہیں کرتی ہوں.
सो दुनिया के किसी कोने से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपकी नो से मुझे एक चीज़ याद आया कि बहुत सारे लोग नो नहीं बोल सकते, जिससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ, तो ये नो नहीं बोलना कि आपने नहीं बोलना है. अच्छा, ये हमारे मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में हमें तो सिखाया जाता है, औरतों को ज़्यादातर मैं कहूँगी कि बेटा आपने नो नहीं बोलना है, आपने जो है ना बात माननी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने सेक्रीफाइस करना है. तो हमारा तो सिखा के यही जाया जाता है, कुछ भी हो जाए और आपने मर के घर से निकलना है, आपकी शादी हो गई. लेकिन आजकल जब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, नो बोलना इसलिए बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी सेल्फ़ केयर के लिए. यू शुड बी योर प्रायोरिटी. पहले आप हैं, उसके बाद बाकी लोग, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आगे आपकी फैमिली आती है. ये नहीं है कि आप कुर्बानी पे कुर्बानी दिए जा रहे हैं. नो बोलना आपको नहीं सिखाया, और उससे फिर ये होगा, एक वक्त आएगा आप थक जाएंगे, कर कर के थक जाएंगे, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ उसमें ख़राब हो जाएगी, और आप कहेंगे मैं सब ये क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो ख़ुद को सही रखने के लिए आपकी खुशी भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट. दूसरों की ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, आप खुशियाँ बाँटें, लेकिन सबसे पहले वो खुशी अपने से स्टार्ट करें. ख़ुद को इतना प्यार करें, ख़ुद को इतनी इज्जत दें, अपने आप को, और फिर वो चीज़ आगे बढ़ाएं. तो उसके लिए नो कहना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए. बट ये भी नहीं कि गलत इस्तेमाल उसका करें, अपनी वेल बीइंग के लिए. जहाँ आपको लग रहा है कि मेरी बाउंड्री क्रॉस हो रही है, बाउंड्रीज़ आप अपनी बनाएं कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ और ये मैं नहीं कर सकती हूँ, और तो आप उस पर कायम भी रहें और दूसरे को बताएं कि मैं ये नहीं करूँगी. उस पर डटे रहना चाहिए. फिर ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, आपको फेस करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. तो फिर वही माइंडसेट की बात है, जब आप माइंड में क्लियर होंगे, आपको पता, लेकिन ये बेसिक है, बताना चाहिए कि सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपना पहले ख्याल रखें, इतना अपने आप से प्यार करें. मैं कहती हूँ कि जब आपके साथ कोई गलत करें तो आपको पता चले ये गलत हो रहा है मेरे साथ. बिल्कुल. अपना आप जो है इसी तरह अपने सेल्फ़ डाउट्स ना आपके अंदर पैदा हो जाए कि इसने मुझे कहा कि तुम तो गलत हो, तुम तो ख़राब हो, तुम तो डम हो, बिल्कुल, और आप मान लें चुप करके. तो आपको पता होना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप उन्हें बताएं कि तुम गलत बता रहे हो, उसकी बिलीव करने की ज़रूरत ना पड़े. सो अपनी रिस्पेक्ट, अपना प्यार, अपना इम्पोर्टेंस, अपनी सेल्फ़ केयर पहले करें. यू शुड बी योर प्रायोरिटी फर्स्ट. बिल्कुल. और बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने. इस तरह से सबसे पहले मैं कहूँगी कि इंसान का खुद पर एतमाद होना चाहिए, और जो है जब आपको खुद पर एतमाद होगा तो वो क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसा ही है. और ये सारी चीज़ें जो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की तरफ से आनी चाहिए. और आप मुझे सबसे पहले ये बता दें कि एज रेशो क्या है आपके पास जो कोचिंग लेने के लिए आती है. तो ज़्यादातर मेरे पास लेडीज़ आती हैं, और मुझे होता है कि इनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चों का ये है क्योंकि माँ बाप उनको भेजते हैं, बच्चे ख़ुद उनको नहीं पता होता क्या प्रॉब्लम है, तो वो माँ बाप करवा रहे होते हैं, तो वो इतना विलिंगनेस नहीं शो करते. मैं कहूँगी कि ये बच्चों और माँ बाप वाला ये आया है, इसको मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँ, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का. गोले चारों का मानू जूर के एक बंडू ब्रेक के ब्रेक का बाद मरागशा बर्चा करें. वशत के मैंने वशी गोले चार का क्रंदी पदाश मारा वशत कनिगेश में वती दूसरा के मरागश वशी सोपा गोले चार का अंचो माँ ब्रेकाची सारी गपुत्रान कन गए थे जैसी लाइफ कोचिंग लाइफ कोच हवाले अच्छी के मर्दों वती ज़िंदगी अच्छी पैम ग्वाजीनी जैसे अगर मना वती फैसला चे बड़ा ज़ूरा किया वो जैसे मना चे पैम दीम रवि कनगी शी वासा कि मर्दों मारे एक लाइफ कोच बहुत ज़रूरत थी. जो सारी में ब्रेक अच्छी सारी होती मरागश बिंदाता ही गप को कि पहला मर्दों बितगा के क्वेश्चन थे कि हाँ या गपुत्रान को था या कम्युनिकेशन ही बीतता या कमेटी ही बीतता मर्दों निश्तगा अगर वो पहले ज़माने बेचारी एक मजनी पट्टी बीतता मैं बाजती मरागश ही गप जाता पट्टे तहा ये बुद्धा के चौक एक अच्छा लेबा बीतगा दौड़सानी चौकानी फिजिकल एक्टिविटी बीतगा
Zalbul atkanga shanishta goddut ka aur yakdumig ma gaputran bi kota. Ishamati loge hala mawda dataga kamo delha maini alka bitta aur awdachi yakdumi ke sarpadi bi zurtigi yakdumi alo hawal bi kotike aur yakdumi hawale achi hai na خبر بھی بیتا شرے ہاودا گوشا کے زالبولو جنک بھی نشتگا بیتگا گوڑا مگوشا کے جنک کا ہم سرپدی زورتا ہے کہ سیر کو تگے مردما کہ ہگا اشانی اے پیمی جیڑائی بیتا گوڑا شا 6 پیمی گشو گی وار کو تا ما ہم دے مراوی امیور وطی فیصلیا کنی شرے انو ہشن کے جب انچو دیم روی ہنان کنان بیتا دور سے جاگا اما گوشے کہ درچ کے بھئی نا درچ کاٹک بھئی جب درچ کے تو جڑا کاٹے گوڑا درچ کو نزور بھی آکپی ہمیں وڑا موشے کمپان حلاس بوتا مزنی بلڈنگز بنتا ہے بلڈنگز اسنا بلڈنگ گلی تو کا طرح یا کوڈو کی مل لیتا ہمیں کوڈو کی میں پہلا کوکر او مگوشا کے مرگانی بند کن گیا واسطہ بنی تبھی تہنو اما کوڈو کت کا ما وات بندی نی جب ما ہودہ بندے نی اودا ما کسی ما گپتران کت نکنی وتی دلے حالا کا سارا گوشت نکنی او مگوشا کے اے نیاما مارے ایک لائف کوچی ضرورت ہے کہ مارا جو ایسی چیزانی حوالے سے سرپدی بدن میں شیڈیول باز انچو بیزی بوتا کہ ماں کدی کو جام ٹیم فری ہے کدی کو جام ٹیم فری نہیں حوالے اچھی مارا ہوا تھا سرپدی نہیں اس سے نو موشے کہ سوشل میڈیا آن لائن ویب سائٹ ایک شرری کاری بھی کنا ایک شرری کاری بھی کنا لائف جو اسی کوچنگ کے حوالے سے میں گپ جن گیا مرچی مگوشا کہ میں گیسٹ حد کا میں مراگش تہا وہ آئیے ہی گوشت کہ آن لائن جو ایسے لائف کوچنگ دنتے اور باشری چیزیں کہ سرجمی دنیا جوتا ای ملکا چا آئیے را مردم آئی کے رکائن تی آن لائن او آئیے جوائن کنا وتی زندے حوالے سے سرپدی زورا میں یہ رہی جو سکو کہ تو میں رہی بگوش کی چی ایج لیمٹ اور ہماری حوالے سے مگا پتران کن گے تھے یہ برشا کریں آپ مجھے ایج لیمٹ کے حوالے سے بتا رہی تھی بریک سے پہلے اچھا ایج لمٹ بالکل بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا بیکاز 0 to 7 تو آپ کی بچوں کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی اس کے آن ورڈ آئی تھنک میں پرسنلی جو فیل کرتی ہوں 11-12 اس ایج سے آپ بچے کو لائف کوچنگ کروا سکتے ہیں اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اس کا مائنڈ سیٹ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح مجھے چیزیں ڈیل کرنی ہے لائف میں کیونکہ 12 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس وقت وہ میرا خیال ہے 6th کلاس میں بچہ ہوگا وہاں پہ سرکل اس کا بڑا ہوتا ہے فرینڈز ہوتے ہیں فرینڈز کا بھی کچھ کہہ رہے ہیں ٹیچرس تو وہ اچھی ایک ایج ہوتی ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے اگر کروانا چاہیں اس سے پہلے تو آپ کی ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے ہیبٹس بن رہی ہوتی ہیں ویلیوز بن رہی ہوتی ہیں تو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تب آپ نہیں کروا سکتے کچھ مدرز آتی ہیں میرے پاس کہ نا وہ 3 سال کا ہے 4 سال کا ہے بات نہیں سنتا ہے تو اس وقت آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں پیار سے پلے تھراپی سے کر سکتے ہیں آپ اس کو لیکن 12 سال کا سمجھدار بچہ ہوتا ہے جو کوچنگ کروا سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس وہ جو پیرنٹس آتے ہیں کہ آپ جو ہے 6 سال کا بچہ ہے جو ہے 3 سال کا ہے 4 سال کا ہے بات نہیں سنتا تو آپ اسے بولے کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کی تھیراپی آپ کو لینی پڑے گی. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ دیکھیں جب ہم لائف پارٹنرز چوز کرتے ہیں وہ ہم چوز کر سکتے ہیں بچے اپنے پیرنٹس چوز نہیں کر سکتے جو آپ کو پیرنٹ مل گیا تو وہی مل گیا تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا چاہیے کہ کل کو یہ میرے بچے کا باپ بھی بنے گا ماں بھی بنے گی ان کا مینٹلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے. بعض اوقات پیرنٹس میں پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کو وہ بچے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ پیرنٹس ہی وہ گھر میں چیز خراب کر رہے ہوتے ہیں غصہ کر رہے ہوتے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں بچے ان کے جھگڑے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو تو پھر وہ وہی کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بدتمیز ہو گیا اور بات نہیں سنتا اور چیختا ہے اور ہر وقت ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے. تو آپ کو ضرورت ہے کوچنگ لینے کی آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے اور تب آپ ایک اچھا جو ایک پہلی تربیت گاہ بچے کی ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. بالکل. تو اگر ماں ہی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے اور وہ اپنے ایشوز اس کے چل رہے ہیں اور تو وہ بچے کی کیسے پرورش کرے گی وہ اس کو وہی سکھائے گی جو اس کو آتا ہے اور وہ پھر رانگ پرسنالٹی ہی ڈیولپ ہوگی. اگر ماں سمجھدار نہیں ہے ماں کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو نہیں ہے تو وہ آگے بچے کو کیا سکھائے گی. تو پیرنٹس کا بہت ضروری ہے. اور اس چیز کو لوگ
بہت غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ جو ہے بچے کی پہلی استاد جو ہے اس کی ماں ہے, ماں کے گود سے اس کی تربیت ہوتی ہے. ماں کا گود مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے اس کی تربیت نہیں ہے, ماں کا گود مطلب کہ وہ پیٹ کے اندر سے جو اس کو جتنی بھی اس بچے کی نشو نما ہو رہی ہے, بچے کا جو برین ہے وہ 3 مہینے کے اندر پراپرلی وہ بن چکا ہوتا ہے. اب وہ 3 مہینے کے بعد بچہ کیا سن رہا ہے, آپ کے سراؤنڈنگ میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ اس کے مائنڈ میں آلریڈی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, یہ بات آپ کو کیسے پتہ ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے کا دماغ آلریڈی بن چکا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط لیتے ہیں کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا, ماں کے گود سے اس کی تربیت ہو رہی ہے. یہ غلط. یہ بہت اچھی آپ نے پوائنٹ بتایا کہ پہلے ہی جب وہ پیٹ میں ہی ہوتا ہے تب سے ہی وہ سب سن رہا ہوتا ہے سراؤنڈنگ میں, آپ کی جو بھی جھگڑے چل رہے ہیں. اور آبویسلی پارٹنرز میں ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, آرگیومنٹس ہوتے ہیں, آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں وہاں ہوتے ہیں. اب باہر جا رہی ہیں, اف یو آر اے ورکنگ وومین, بندہ ہے, مرد ہے, وہ باہر جا رہا ہے, کافی لوگوں سے ہم لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں, صرف ایک انسان سے تو نہیں کرتے. اور ہر جگہ ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور ہر کوئی آپ کی بات مان لے گا, ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ہر جگہ ہوتے ہیں اختلافات, نارمل ہے. لیکن وہ بچہ سب اسپنج کی طرح ایبزارب کر رہا ہوتا ہے پیٹ میں ہی آپ کی جو بات ہے. تو کچھ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ وہ سٹوریز اسی وقت پڑھ رہی ہوتی ہیں بچوں کو, پیٹ میں یہ بھی بچہ ہے. تو بہت اچھا ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے اگر آپ کو یہ بات پتہ ہو, جیسے آپ کو پتہ ہے. ہاں سر کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہم جو ہے ہم ان چیزوں کو نوٹس بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ کیوں بولتے ہیں کہ آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کرو, آپ پڑھو اور وہ چیز سنو, تاکہ وہ آپ کا بچہ بھی سنے. پر ہم ان چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے. اگر ہم ان کو نوٹس کریں تو اس کے بہت بڑے معنی ہیں اور بہت ضروری چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, جو آپ کرو گے بچہ وہی کرے گا. بچہ آپ اس کے رول ماڈل ہیں, آپ اس کے ایگزامپل ہیں. آپ جتنا اس کو ایگزامپل سے سکھا سکتے ہیں, آپ اس کو کہیں گے جھوٹ نہیں بولو, اور آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کبھی بھی وہ نہیں سیکھے گا. تو اپنے ایگزامپل سے اس کو سکھائیں. خود وہی بات آ گئی پھر سے کہ خود لائف کوچنگ آپ نے لی ہو, خود آپ کو پتہ ہو صحیح غلط کیا ہے, کلیئر ہوں آپ کی ہماری ویلیوز کیا ہیں, ہمارے خاندان کی ویلیوز کیا ہیں. تو وہی چیز آٹومیٹک بچے میں ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ گھر میں جو دیکھے گا, آپ اگر 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھے گا تو وہ پڑھے گا. آپ خود نہیں پڑھتے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ بیٹا نماز پڑھو, اچھی بات نہیں ہے, غلط ہے, یہ ہو جائے گا, تو کیسے کر سکتا ہے؟ تو پہلے آپ خود ایگزامپل بنیں, خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں, تبھی آپ بیٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے. کیونکہ یہ جنریشن بہت ضروری ہے, جو آگے جنریشن آئے گی وہ پھر اسی طرح کے آپ بچے پرسنالٹیز ڈیولپ کر رہے ہو. تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹ کہ آپ نے کس طرح بچے کو لے کے چلنا ہے. اگر ہم دیکھیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سراؤنڈنگ ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں ہم بچے کو اپنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا اسٹک کے ذریعے ہم اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کھانا کھاؤ ورنہ میں, یا سوئی لے کر اسے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانا کھاؤ ورنہ آپ کو میں سوئی لگا دوں گی. آپ نوٹس کریں وہ بچہ اپنے ٹوائے کے ساتھ سیم وہی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کیا ڈیولپ کر رہے ہو اس کے اندر. ہاں, تو ڈر سے ایک چیز دیکھو ہم سکھا سکتے ہیں. 2 ہی طریقے ہیں کوئی بات سمجھانے کے, یا تو آپ پیار سے سمجھائیں یا آپ ڈرا کے سمجھائیں. تو یہ آپ نے چوز کرنا ہے, یہاں پہ آپ کی مرضی ہے. ڈرانے کا یہ نقصان ہے کہ وہ ڈر جائے گا بچہ, اور وہ شارٹ ٹرم کے لیے ایک چیز کرے گا, وہ لائف ٹائم وہ نہیں اڈاپٹ کرے گا وہ چیز. اس وقت آپ کو وہ کر کے دکھا دے گا, اور پھر آگے جا کے بھی وہ بچہ جب بڑا ہوگا, ریلیشنز میں جائے گا, تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا, اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کرے گا, میں تمہیں انجیکشن لگا دوں گا, ماروں گا اگر تم یہ نہیں کرو گی. اور جو اس کے پیرنٹس نے اس کے, تو یہ جنریشنل ٹراما ہے جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تیسری میں چلتا ہے. اگر آپ اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, وہ آگے جا کے وہی کرے گا, اور اس کی پرسنالٹی بھی بالکل ختم ہو جائے گی. اس کا کانفیڈنس آپ سوچیں کہاں جائے گا. جس بچے کو آپ نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے, تو باہر تو دنیا اور ڈراتی ہے. آپ اپنے گھر میں اس کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, آپ اس کو پازیٹیو موٹیویٹ کریں, اس کا فائدہ بتائیں اس چیز کا جو آپ کھلانا چاہ رہے ہیں, جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے, دیکھو میں بھی یہ کرتی ہوں, آٹومیٹک وہ سیکھ جائیں گے. آپ کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. اگر ہم یہ دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کہی اس میں یہ کہ اگر ہم
بیبی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں جب بھی کہ اگر ایک ماں خود کو گروم کر رہی ہوتی ہے، لائک اس نے لپسٹک لگا لی تو بیبی بولے مجھے بھی لپسٹک لگانی ہے، امی آپ کی طرح مجھے دوپٹہ پہننا ہے، وہ ہمیشہ شیشے کے سامنے جا کے امی کا دوپٹہ پہن کے امی جس طرح سے بات کرتی ہے وہ پوز کرے گی، اس کا بیگ لے کے چلے گی، مطلب وہ آپ کو فالو کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ ضرورت ہے لائف کوچنگ کی. بالکل پیرنٹس کو بہت ضرورت ہے، اور پیرنٹس دوسرے لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. آفیسز میں آپ دیکھیں وہی جا کے وہ لوگ پرفارم بھی نہیں وہاں پہ بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے گھر میں ایشوز ہوتے ہیں وہ باہر پرفارم نہیں کرتے، ورک پلیس پہ بھی پھر آپ کو ایشوز ہوتے ہیں. تو اس سب کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کوچنگ میں، کہ آپ کیسے ڈیل کریں اور پرفارم بیٹر کر سکیں ہر جگہ. ورک کا اسٹریس آپ گھر لے آتے ہیں، گھر لا کے آپ بچوں پہ اتارتے ہیں، گھر کے پرابلمز آپ کے بیک آف دا مائنڈ ہوتے ہیں، آپ جا کے آفس میں غلط پرفارم کرتے ہیں، لوگوں کو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں. سو اٹس اے چین جو چلتی رہتی ہے، جہاں آپ جاتے ہیں جس سے آپ ملتے ہیں آپ انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں. نیگیٹو انرجی ہے آپ کے اندر تو آپ نیگیٹو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پازیٹیو ہے تو آپ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں میرے نظریے سے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لائف کوچنگ کا ایک سیشن جو ہے اگر ہم اسکولس کی بات کریں تو وہاں پہ دینی چاہیے بچوں کو؟ بالکل ضرور دینی چاہیے. اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو ویکلی ایک دفعہ آپ جا کے بچوں کے ساتھ کریں، کیونکہ بچوں کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، ہم صرف اس کو اوائڈ کرتے ہیں. بچے آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا تمہارا پینسل پاؤچ گم گیا، کوئی بات نہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، گم جاتی ہیں چیزیں، کسی نے چوری کر لیا کوئی بات نہیں. اس کے لیے وہ چیز بہت ضروری تھی، آپ کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی. اس کی وہ فیوریٹ پینسل تھی، اس کی وہ ٹوٹ گئی، کوئی چیز اس کی گم گئی، تو آپ اس کو ایڈریس کریں. یہی وقت ہے سکھانے کا وقت ہوتا ہے بچوں کو. ہم نہیں سکھاتے، بچے غصہ کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا تم غصہ نہیں کر سکتے، کیسے تم نے چیخا، تم نہیں چیخ سکتے. تو ہم ان کے ایموشنز ریپریس کرتے ہیں. یہ سب کرنے کی بجائے اگر یہ والی ایک کلاس ہم ایڈ کریں، یا پیرنٹس خود سمجھائیں اگر کوچنگ لیتے ہیں کہ بیٹا ریپریس نہیں کرنا، آپ بتاؤ، ایکسپریس کرو، غصہ آ رہا ہے ٹھیک ہے غصہ کر لو، لیکن کس طرح سے ہم غصہ کریں کہ اگلے کو نقصان نہ ہو. اور غصہ کرنے کے بعد جیسے ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ لکھو اپنا ایموشن، پیپر لے کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ٹیک اے پیپر، رائٹ ڈاؤن کیا کیا آج میرے ساتھ ہوا، مجھے یہ بات بری لگی، اور اس کو اینڈ میں ضرور پھاڑ کے آپ پھینک دو. فارگیو. تو یہ ایک اٹ سیلف تھیراپی ہے جو آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ کر لیں آپ تو بہت اچھا ہے. سپریس نہیں کریں کہ بیٹے بولے بیٹا کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ آپ بہت غلط سکھا رہے ہیں اس کو، آپ اس کو ویلیوز دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ کوئی بھی کسی طرح تمہیں ٹریٹ کرے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم دیکھیں کہ شادی کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ رشتے ابھی اگر ہم پہلے دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے تھے، ابھی وہ ریلیشن شپ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. ڈائیورس یا کھلے کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس میں لائف کوچ جو ہے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ اچھا، ہم کاؤنسلنگ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے میں بٹھا کے ان کے فیصلہ نہیں کرا دیتے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، میں سالو کرا دیتی ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. کوچنگ کا ہی پروسیس چلتا ہے. آپ کی چیزیں جو آپ نے اپنے ویلیوز اور بلیفس بنائے ہوئے ہیں ان کو جا کے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کے چائلڈہڈ میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج آپ ایسے بیہیو کر رہے ہیں. تو اگر وہاں کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو کیا جاتا ہے. کلیئر تھنکنگ کے بعد پھر پارٹنرز آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ڈائیورس چاہتے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات بہت غلط وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہو گئی ہوتی ہیں، لوگوں نے غلط فہمیاں ڈال دی ہوتی ہیں، تو جو اصلیت نہیں ہے، جو ریئلسٹک نہیں ہوتے. تو کوچنگ لینے کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے، سب کو اپنے رائٹس پتہ ہیں، اپنی ڈیوٹیز پتہ ہیں. پیشنس کم ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، پہلے سکھایا جاتا تھا کہ پیشنٹ رہیں، تو اب وہ سب نہیں ہے. اور جب بنیاد ایک ٹری کی جو بیس ہوتی ہے، جو جڑیں اگر کمزور ہوں گی بچپن سے آپ کی، تو ایک وہ ٹری کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ کامیاب ریلیشن شپس نہیں بنا سکتے. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچپن سے چیزیں سیٹ کی جائیں. نہیں کر سکے آپ تو جس فیز میں آپ کو لائف کے ریئلائز ہو کہ میرے لیے پرابلمز ہو رہی ہیں تو کچھ گڑبڑ ہے، آئی ایم اسٹک سم ویئر، جب یہ فیلنگز آئیں چیزیں نہیں کام کریں تو آپ ضرور لائف کوچ سے ایک رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی ہوپ آپ کو نظر آ جائے، کچھ ٹھیک ہو جائے، تو وائی ناٹ ٹرائی، گیو اٹ اے چانس.
اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو بہت زیادہ میجر ایشو ہے وہ یہ کہ لوگ اپنا ڈیسیشن نہیں بنا سکتے کہ ہم کوئی کسی چیز کے حوالے سے ڈیسیشن لیں. تو میں یہ بولتی ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ مجھے کچھ بتائیں, پر ابھی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بولے چاروں کا انواد وتھ ایک 1 وے بریک ہے, بریک کا بند مراگش پرچا کریں. وشت کے منی وش کل چارو کے کرنی پدا شمار وشت کرنی شمیں وتی دوسان کی مراگش انچو میں بریک اچھی ساری گپ پتران کن گئے تھے. انچو میں ایک سوال ہے اللہ کے بعد سے مردم وتی فیصلے ہیں وط خود نکنا رواں ای مردمہ گرا کہ تو بھی منی فیصلے ہے بکان مچی منچی کنک لوٹی مردم وتی سمجھا نہیں تھی اور موشاں گڑ سرا حاضری ردی فیصلہ کنتی اور پدا ہر وعدہ موشہ کے تا حیات و ہمیں چیزیں سرا بار بار چوشین کا کہ پرچہ میں ہی فیصلہ کو. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ اپنا ڈیسیشن نہیں بنا سکتے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی ایٹ دی اینڈ وہ کوئی فیصلہ لے لیتے اور اگر وہ غلط ہوتا ہے تو تا حیات وہ خود کو کوستے رہیں گے کاش میں یہ فیصلہ نہیں کرتی یا نہیں کرتا, کاش یہ ایسا نہ ہوتا, اور تو وہ پوری زندگی اپنی کاش میں گزار دیتے اور اس کاش کے چکر میں وہ اپنا نیکسٹ اسٹیپ بھی نہیں لے پاتے. تو اس میں ایک لائف کوچ کس طرح سے ان کو ٹرین کرتی ہے؟ اچھا, ایک اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ایک ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں. شروع سے اگر آپ کے ٹراماز چلتے رہیں, آپ نے کبھی کوچنگ نہیں لی ہے, تو ویک پرسنالٹی ہوگی, آپ مینٹلی میچور نہیں ہوں گے, آپ کی تھنکنگ کلیئر نہیں ہوگی, اور جب آپ فیصلے پھر لیں گے تو آبویسلی اگر آپ کے لیے وہ کام نہیں کیا. تو ہم لائف کوچنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ غلط یا صحیح نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے فیصلہ لیتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط, اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں. تو اس سچویشن میں میں جیسے لائف کوچ ہوں تو میں سکھاتی ہوں کہ آپ فیڈ بیک لیں. یہ نہیں کہ یہ میرا فیلئر ہے, اس کے بعد دنیا ہی ختم ہو گئی اور کچھ نہیں ہوگا, میں نے تو غلط ڈیسیجن لی. آپ اس کو ایز اے فیڈ بیک لیں, ٹھیک ہے اس دفعہ میں یہ نہیں کر سکا, اگلی دفعہ میں کیا چیز کروں, اس میں چینج کروں کہ میں بہتر آگے بڑھ سکوں. تو اس طرح آپ آگے بڑھتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے ہوئے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ میرے ساتھ غلط ہوتا ہے, میں نے غلط ڈیسیجن لے لیا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو آپ وہیں اسٹک رہیں گے. تو اس کو ٹیک اٹ ایز اے فیڈ بیک. کوئی بھی آپ نے ڈیسیجن لیا ہے اس کی اچھی طرح چھان بین کریں, سوچیں, پھر آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں. کچھ چیزیں آپ اللہ پہ بھی چھوڑتے ہیں, لیکن اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو ٹیک اٹ ایز اے فیڈ بیک. جیسے وہ ہم بچوں کو اسٹوری سناتے ہیں نا کہ وہ اٹسی بٹسی اسپائڈر چڑھتا ہے, اوپر چڑھتا ہے اور گر جاتا ہے. تو اگر وہ ایک بار جب گر گیا تھا اور وہ سوچے کہ یار میں تو گر گیا ہوں, مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ وہیں گرا رہے گا نا, وہ نہیں چڑھے گا. لیکن وہ پھر چڑھتا ہے, پھر ٹرائی کرتا ہے, بار بار لائف میں ٹرائی کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس دفعہ نہیں ہوا, میں اب دوسرے طریقے سے ٹرائی کرتا ہوں, یہ اسٹریٹجی کر کے دیکھتا ہوں, جو چیز ورک کرے, تو وہ فائنلی اوپر چڑھ جاتا ہے. تو اگر ہم بھی وہی اپروچ اپنائیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپنائیں, تو ہم پھر زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنے کیس جو ہیں وہ ہینڈل کیے ہیں اور کتنی امپروومنٹ آئی ہے ان میں؟ اچھا اوکے, میں 2 سال سے کام کر رہی ہوں, ریلیٹیولی نیو ہوں میں اور اس فیلڈ میں, لیکن الحمدللہ کلائنٹس میں نے لیے ہیں اچھے خاصے. آئی ٹیک 1 کلائنٹ ایٹ اے ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ میں دن میں 5 سیشنز کر رہی ہوتی ہوں. آئی ٹیک سلیکٹڈ کلائنٹس اور ریویوز ٹیسٹمونیلز میرے پیج پہ ہیں, سب ہیں. آئی ہیو سین دیم چینج کمپلیٹلی. مطلب ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویل ان دیئر فیلڈز. ہاؤس وائفز ہیں تو ان کو اپنے پرابلم سالو کرنے آتے ہیں, اینڈ آئی سی دیم ہیپی ایز ویل. بٹ میری ایک ریسٹرکشن وہاں ہوتی ہے کہ آئی کی ناٹ شو دیئر فیسز اور ریویل دیئر آئیڈینٹی کہ کون ہے, بیکاز ہمارے یہاں سوسائٹی میں ابھی بھی یہ ہے کہ آپ نہیں بتائیں ہمارے بارے میں نا. بٹ الحمدللہ دے آر ڈوئنگ ویل, اور وہ خود کہتے ہیں کہ نا ہمیں فرق پڑتا ہے, اور پہلے ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سی پرابلمز ہر کسی کے پاس ہیں, سلوشنز بھی ہوتے ہیں, صرف وہ کلائنٹ دیکھ نہیں رہا ہوتا سلوشنز کو, تو ایک کوچ ان کو سلوشنز بھی دکھاتا ہے کہ یہاں سلوشنز بھی ہیں, صرف فوکس ہم نہیں کر رہے ہوتا ہے. اور یہ تو بات میں ہر مرتبہ بولتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے سارے پرابلمس نوٹ ڈاؤن کریں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, اس کے برابر میں اس کا حل لکھ دیں. ٹھیک ہے, آپ بولتے ہیں کہ نہیں اس کا حل تو دنیا میں نہیں, جب دنیا میں نہیں تو اس پرابلم کے بارے میں سوچتے ہی کیا, پھر سوچنا کیوں جب وہ آپ کے کنٹرول میں ایک چیز نہیں ہے. اور جن کا حل آپ نے لکھا کہ اس کا حل اس طرح سے ہو سکتا ہے, ورک کرو اس کے اوپر اور حل کرنے کی کوشش کرو. بہت ہی سمپل ہے.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو اس پہ کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جو ابھی ہوا ہی نہیں آپ اس پہ پریشان ہو, جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. یار سورج روز نکلتا ہے, بہت گرمی ہوتی ہے, میں تو اس سے وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے چیز. آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں, جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں وہ خراب ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ صرف خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ خراب ہے, ٹھیک ہے, تو اب میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنا راستہ چینج کر لوں یا مجھے اسی طرح رہنا ہے. تو یو ہیو سلوشنز. آپ پرابلم لکھیں اور وہی سلوشن لکھیں. اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے تو دین وہ ٹرک کے پیچھے ہی لکھا ہوتا پار کر یا برداشت کر. سو لائک ابھی ہر جگہ اپنے لائف کے بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, پر یہ ہے کہ ہم صرف اس کو پڑھنے کے لحاظ سے نہیں, سیکھنے کے لحاظ سے پڑھیں تبھی ہمیں وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. میں ایک بات بولنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو اس طرح اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں, جو میں ہمیشہ رکھتی ہوں, کہ ہمیشہ اچھے کے لیے جو ہے اچھے کی امید رکھیں. ہمیشہ کہ یہ کام میں کرنے جا رہی ہوں, یہ کرنے جا رہا ہوں اور اچھا ہوگا مجھے امید ہے, ٹھیک ہے, اور برے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اس چیز سے آپ کبھی بھی نراش نہیں ہوں گے اور آپ جو ہے آپ آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ آپ آلریڈی پریپیئر ہوتے ہو برے کے لیے. ان کیس اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ ایکٹ کروں گا یا کروں گی, اور امید ہے کہ یہ کام صحیح ہو. بالکل دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ضروری تو نہیں آپ نے جو کیا ہے تو آپ کا رزلٹ اچھا ہی ہے, برا بھی آ سکتا ہے. اسی طرح دوسرے کی قسمت بھی بنتی ہے نا, آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو اس میں کسی اور کے لیے اچھا بھی ہو رہا ہے. آپ کا نفع ہے, کسی کا نقصان ہے, تو آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو کسی اور کو نفع ہو رہا ہے. وہاں پہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے. تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. آپ کو کیسے آگے چلتے رہنا ہے خود کو لے کے, آپ کو وہاں دیکھنا چاہیے اس کو. بالکل, اور آپ کی گفتگو سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. اور اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اب تک کتنی اویئرنیس ہے لائف کوچنگ یا لائف کوچ کے حوالے سے؟ اویئرنیس آ رہی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہے. اب لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے چیز, اور ہم بھی یہ کام کر ہی رہے ہیں اپنے جتنا ہماری کیپیسٹی ہے اس میں رہ کے. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بتاؤں لوگوں کو اس کے بارے میں, جس سے ملوں اس سے جا کے یہ بتاؤں. سو آئی ہوپ انشاءاللہ جو ہے آ جائے گی اویئرنیس جلدی لوگوں میں. بالکل بالکل. اور جو ہے آپ کا کوئی میسج ہماری فیمیلز کے لیے, ہماری جو ہے ابھی نئے نئے پیرنٹس بنے ان کے لیے؟ اوکے, سو میرا میسج یہی ہوگا کہ بلیو ان یور سیلف. آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہر انسان میں پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا, سب کچھ کرنے کا. اگر ایک مرد جو کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے. صرف خود پہ بلیو کریں. ہمارے معاشرے میں بتایا جاتا ہے لڑکی کو کہ وہ نہیں کر سکتی ہے, تو آپ خود کو بتائیں, خود کو اتنا کیپیبل کریں, انڈیپینڈنٹ کریں, فائنینشلی بھی, ایموشنلی بھی. اس کے بعد آگے کسی ریلیشن میں پڑھیں. اپنے آپ کو پہلے اپنے اوپر ورک کریں. انویسٹ ان یور سیلف, یو ول بی یور بگیسٹ انویسٹمنٹ. ہم لوگ اونچے اونچے لان کے ڈریسز لے لیتے ہیں, 20-20 ہزار کے پرس لے لیتے ہیں گوچی کے اینڈ تھنگس, خود پہ انویسٹ نہیں کرتے. سو پلیز تھنک کہ دس از اے لائف ٹائم انویسٹمنٹ جو آپ خود پہ کرتے ہیں. اسی سے آپ کی ساری چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے ریلیشنز, آپ کا بزنس, آپ کے بچے, ساری سراؤنڈنگ کی چیزیں, تو وہ سب اچھی ہو جائیں گی اگر آپ ایک چیز اچھی کر لیں گے. بالکل. انویسٹمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک سیلون میں آپ نے جو ہے 15,000 کا ایئر کلر کرا لیا, 22,000 میں آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کروا لیا. انویسٹمنٹ کا مطلب یہ کہ آپ خود کے اوپر ٹائم خرچ کریں, آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اپنی خوبصورتی کو نکالنے کے لیے آپ کو سیلون یا میک اپ کی ضرورت ہو. جب آپ خوش ہوں گے, جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا, ایک بہت ہی خوبصورت چمک آپ کی فیس خود اندر سے, اگر آپ انٹرنل یو ہیو پیس ان سائڈ, آپ اندر سکون میں ہے, سیٹسفائیڈ ہیں اپنی چوائسز سے, گلو خود بخود باہر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا شکل سے کہ آپ کتنے پر اطمینان اور سکون میں ہیں. تو کوئی کریم آپ کو گورا نہیں بنا سکتی. اگر آپ کی لائف میں پریشانیاں چل رہی ہیں اور آپ اسٹریس میں چل رہے ہیں تو آپ جتنی کریمز منہ پہ لگا لیں آپ گورے نہیں ہو سکتے. جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو وہ خوشی آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے. بالکل. سو اپنے ان سائڈ پہ ورک کریں, آؤٹ سائڈ خود بہتر ہو جائے گا. اور یہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, وہ ایک پل کے لیے آتا ہے, وہ دوسرے پل کے لیے چلا جاتا ہے. لوگ ہمیشہ غمگین
اپنی غلطیوں کی وجہ سے رہتے ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ وہ غم کو اپنے سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور خوشیوں کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں. خوشی دور سے آ رہی ہوتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ تو سارا غم ہے, میری تو جگہ ہی نہیں ہے. آپ غم کو باہر رکھیں تاکہ خوشیاں ہی خوشیاں. بالکل ایسے ہی ہے, اور کوئی آپ کو بچانے نہیں آ رہا, آپ نے خود کو خود میں سے نکالنا ہے. آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے افسوس کر لیا. اب اگر آپ خود کو نہیں نکالیں گے اس میں سے تو آپ وہیں رہیں گے. کوئی نو بڈی از کمنگ ٹو سیو یو, رائٹ. اللہ ہے صرف, آپ اللہ سے دعا کریں اور خود کو آپ نے خود نکالنا ہے. تو خود کو ہمت دینی ہے. ہم دوسروں کا انتظار کرتے ہیں, اس نے میرے ساتھ جب یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا تب میں ٹھیک ہو جاؤں گی, اس نے میرا خیال نہیں کیا. اس نے بلیم کرنا بند کر دے لوگوں کو, اپنا خود سنبھالیں. اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو گاڑی سیدھی چلے گی. ساتھ والے کو میں اسٹیئرنگ پکڑا دوں گی بٹ اب تم چلاؤ, تو وہ تو اپنی مرضی سے رائٹ لیفٹ مجھے جہاں گھمائے گا, رائٹ. تو اپنی زندگی کے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, آپ کنٹرول سنبھالیں. اپنے ٹی وی چینل کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو ٹریگر کیا اور آپ غصہ ہو گئے 2 منٹ میں, رائٹ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی مجھے ٹریگر کر رہا ہے, مجھے غصہ اس میں نہیں کرنا, اس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے. تو خود کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کسی اور کو آپ کی کسی اور کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں سپریم کورٹ ہوتی ہے. بالکل. تو جو ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ میں نہیں سنی جاتی, ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں سنی جاتی ہے. اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے خوش رہیں. بالکل بالکل خوش رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں دیکھیں. ہاں, اور ہمیشہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایک اچھی میموری ہے آپ کے پاس, آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جو ہے آپ اس کے ساتھ ہی خوش رہیں. کبھی بھی تھوڑا سا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے لائف کوچنگ لے لی, اب آپ کو رونا نہیں آئے گا, اب آپ کو جو ہے غم نہیں آئیں گے, اب دروازے بند ہو گئے. یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ ہیومنس کو ایموشنز آئیں گے, رونا بھی آئے گا, ہنسنا بھی آئے گا. میں بھی روتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں لائف کوچ ہوں اور میں کبھی روتی نہیں ہوں, اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. بٹ یہ سارے ایموشنز آپ کو انسان بناتے ہیں, یہی فیلنگز ہیں اور ان کو ہم نے رکھنا ہے. لیکن ایک کس لیول تک رکھنا ہے, جب وہ ایکسٹریم جا رہی ہے اور اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے, آپ کے غصے سے, یا آپ اتنا غمگین رہنے لگے ہیں کہ آپ کی صحت پہ اثر ہے, تو دین یو شوڈ اسٹاپ اینڈ تھنک, پاز فار اے مومنٹ اینڈ تھنک. اور اگر لائف کوچنگ کی بات کریں تو جیسے کہ مس نے بات کی, وہ یہ ہے کہ جیسے ان کو بھی رونا آتا ہے, پر وہ رونے کے بعد ان کو کیا ایکٹ کرنا ہے انہیں پتہ ہے. یہ ہوتا ہے لائف کوچنگ کا اثر, کہ ایک چیز آپ کے دماغ میں فکس رہتی ہے کہ اب یہ رونا بہت زیادہ ہو گیا, تو اب اس کے آگے مجھے کیا کرنا ہے. وہ ڈائریکٹلی وہ ایکٹ آپ کے دماغ میں آئے گا, کیونکہ آپ کا دماغ اس طرح سے گروم ہو چکا ہوگا, آپ اپنے دماغ کو اس طرح سے پلان کر چکے ہوتے ہیں. ایک پلاننگ بنتی ہے, ایک مائکرو پلان بنتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کیا چیز کرنا ہے. بہت ہمارے دماغ اتنا سا ہے پر بہت جگہ ہے اس میں. اور ہمیشہ ہم یہ بولتے ہیں کہ کمپیوٹر کی اسٹوریج بہت زیادہ ہوتی ہے, کمپیوٹر یہ کر سکتا ہے, کمپیوٹر وہ کر سکتا ہے, کمپیوٹر تو انسان سے بھی زیادہ تیز ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں, ایک کمپیوٹر کو ایک انسان نے بنایا ہے, اور کمپیوٹر کتنا بھی تیز ہو سکے وہ ایک انسان کو کبھی نہیں بنا سکتا. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, کہ آپ مجھے کیمرے پہ بھی دیکھ رہے ہو, تو یہ بھی ایک انسان کی ہی تخلیق ہے, اس سے بنائی ہے. تو اگر وہ بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں پہچاننی ہے چیزوں کو, اپنے ہنر کو پہچاننا ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے اس چیز کو, آپ بہت زیادہ ڈپریس ہیں, آپ نہیں نکل پا رہے خود کو ڈپریشن سے, سو شی از ہیئر. بالکل بالکل, آپ اپنے پیج کے حوالے سے بتا دیں. ریکریٹنگ مائنڈس کے نام سے میرا پیج ہے, انسٹا پہ, فیس بک پہ. مجھے آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہاں میرا نمبر بھی ہے. سو آئی ول آنسر یو. بالکل. اور ہمیشہ جو ہے آپ اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ کیا میں پاگل ہوں. پاگل نہیں ہے پر پاگل بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے جذبات پاگل پن میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ کو خود پر کنٹرول کرنا چاہیے. اس سے میں کہوں گی کہ بہتر ہے, رشتے خراب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ تھیراپی لیں. ایک جو ہے سلجھا ہوا انسان, سلجھا ہوا صرف بلیے سے نہیں, آپ دماغ سے, جس کا دماغ پورا پراپر طریقے سے بنا ہوا ہے, وہ بہت اچھے بہترین فیصلے کر سکتا ہے, ایک بہترین جو ہے نسل تیار کر سکتا ہے.
تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ خوش رہیں اور ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جو ہے میں اپنے گیسٹ کو اجازت دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے پروگرام میں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. سیم ہیئر, بہت پیاری پیاری باتیں ہوئیں اور بہت اچھا لگا مجھے آپ کے شو پہ آ کے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. گلے چاروں کا منی مراگش واز سرجم پتا ہونو شمارا جو استی وتی باز خیال یہ کنگی اور مگوشا کے وتی دماغ ریلیکس کنگے واسطہ وطارا روح چی 10 منٹ ضرور بھی دیے تا سکون سرے ایک جاگیے بنن دیتا. مگوشا کی سردی جاگی بھی لائٹا کم ڈیم دیکھنے تا کلی ہما شرری وشی ہما جو کہ یاد تا ہما میموری یا ہما ساتھ تا ہما واتر یاد بکنے تا خوش پہ بیتا کہ چے بیتے کہ مردم خوش پہ اور غم گوشی جب ایتا خوشی ہے تو گوڑا منی ضرورت ہی نہیں. گوڑا ہر وعدہ مشمع واسطہ بھی دعا کرنے شمانی واسطہ بھی دعا بکنے نوش مرد بھی تھی اوسٹار اجازت. اچھ میں دعاؤں گی مراگا شبندات کو دعاؤں گی مراگا شملاس کنی وش پہ باتیں وش پہ باتیں. السلام علیکم. اللہ نگہبان, اللہ معیار.